अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कैपिटल टीवी वाशिंगटन पे देखा जाता है और मकबूल इसलिए है कि हम कम्युनिटी के उन मसलों को लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे होते हैं। और आज कोविड-19 के ज़माने में जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आई, खबरें चली, तो हमने सोचा कि कोई ऐसा हमें ऐसा पाकिस्तानी मिले जो अपनी फीलिंग्स बता सके, खुद भी उसी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखता हो। तो डॉक्टर तारिक बट साहब जो हैं आज हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये उनकी दरियाफ्त है। डॉक्टर साहब, तारिक बट साहब एंड साजिद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साजिद महमूद को जो है आप इनको इंट्रोडक्शन कराएँ। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट का। और डॉक्टर साजिद महमूद जो हैं वो बहुत ही मुमताज़ फिज़िशियन हैं, मुआलिज एंड डिस्टिंक्ट फिज़िशियंस हैं शिकागो के और शिकागोलैंड एरिया के। माशाल्लाह इन्होंने इंटरनल मेडिसिन में रेज़िडेंसी ट्रेनिंग मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने पल्मोनोलॉजी में जो है मज़ीद फेलोशिप की। ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, क्रिटिकल जिसे कहा जाता है केयर के मुआलिज हैं और आईसीयू में इंटेंसिविस्ट के तौर पे जितने कोविड-19 के पेशेंट्स आते हैं, उनकी ये जो है हमगीर तौर पर और तमाम डेप्थ के साथ अपनी तमाम तर नॉलेज के साथ उनका इलाज और मुआवजा करते हैं। उसके अलावा इनकी बहुत सी समाजी खिदमात हैं और आपको पता है कि पीडीपीएस पाकिस्तानी डिसेंट फिजिशियन सोसाइटी जो कि हमारे अपना का इलिनॉय का चैप्टर है, उसके ये पुराने पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो उसका है उसके चेयरमैन है इस वक्त पीडीपीएस के। इसके अलावा डॉक्टर साजिद महमूद जो हैं वो बहुत ही मुतहर्रिक रहे हैं और हमेशा कम्युनिटी में, यानी हमारे जो पुराने शिकागो पुलिस चीफ हैं, उन्हें इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तानी फिजिशियन सोसाइटी की जानिब से चेक दिए, क्योंकि जो लाइफ वेस्ट पहनते हैं पुलिस ऑफिसर, उनकी भी एक लाइफ होती है जो उन्हें बुलेट से बचाती है और महफूज रखती है। तो उसके लिए इन्होंने और इनकी जो है माशाल्लाह बेगम साहिबा, उन्होंने दोनों ने मिलके बहुत काम किया और पैसे जमा किए और पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत पजीराई हुई। जो शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं उनको 2 दफ़ा जाके इन्होंने चेक दिए और भी ज़्यादा दफ़ा दिए हो तो मुझे इल्म नहीं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारे शेरिफ हैं कुक काउंटी के, वो भी मशहूर हैं, उनको भी जाके अभी पिछले दिनों जो करंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अमीन नदीम, उनके साथ जाके एज़ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चेयर और वो एज़ प्रेसिडेंट वो भी आ चुके हैं आपके प्रोग्राम में, डॉक्टर अमीन नदीम भी। तो उनके साथ जाके इन्होंने उनको भी मास्क दिए, जो कि यानी कि बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि आपको पता है कि काउंटी जेल और जेलों में ये बहुत तेज़ी से वबा फैल रही है और उसको रोकने का तरीका ये है कि बहुत सी हिफाज़ती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, उसमें मास्क भी ज़रूरी है। उसके अलावा कांग्रेसमैन शॉन कैस्टन को जाकर इन्होंने जो है डॉक्टर अमीन नदीम के साथ और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ये जो है चेयरमैन के हैसियत से इन्होंने जाके उन्हें मास्क दिए उस कम्युनिटी के लिए। तो बहुत सारे फलाई और समाजी कामों में मसरूफ रहते हैं। और एक और भी इनकी आज और मुमताज चीज ये है कि इन्होंने वैक्सीन के रेसिपिएंट हैं, इन्होंने हासिल की, कोविड-19 इनको मिली क्योंकि क्रिटिकल केयर में काम करते हैं, फ्रंट लाइन मुआलिज हैं और उससे उसके हवाले से भी आज इनसे इंशाल्लाह ताला सवालात करेंगे। तो इस तारुफ के साथ मैं थैंक चाहूँगा यू, कि डॉक्टर साजिद महमूद का इस्तकबाल करें आप और थैंक यू। जो-जो आप सवालात कम्युनिटी के लिए पूछना चाहें इनसे। थैंक यू नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो कि हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं और एज़ ए पाकिस्तानी अमेरिकन हम जो यहाँ खिदमात देते हैं वो उनको सराहाया भी जाता है। और हमने देखा कि 11 सितंबर के बाद बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ ने यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन बन के काम किया और हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अमेरिकन्स यहाँ पे हमें नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह दुनिया में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अमेरिका में जो है वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसके हवाले से जो काम हो रहे होते हैं, हमें बड़े आज हमने देखा कि नेगेटिव न्यूज़ भी आई कि जी इंजेक्शन लगा और कोई गिर के बेहोश हो गया, लेकिन उसको हम डॉक्टर्स किस तरह देखते हैं। तो आज तारिक साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद होता है ऐसा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको हमें नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर साजिद महमूद साहब ने जब ये वैक्सीन ली तो मैं सबसे पहले तो साजिद महमूद साहब से स्टार्ट ही इस पे करता हूँ
کہ جب آپ ویکسین لے رہے تھے تو آپ کی کیا فیلنگ تھی، کیونکہ یہ ویکسین بھی سب سے پہلی میرا خیال ہے دنیا کی ویکسین ہوگی جو ڈاکٹروں کو پہلے لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ساجد محمود صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے جو ویکسینز پہ جو ورلڈ وائڈ جو کوشچن اٹھ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. جی ڈاکٹر ساجد. بہت مہربانی عاصم صاحب اور ڈاکٹر طارق بٹ صاحب فار یور کائنڈ انٹروڈکشن. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر آ کر آپ کے ناظرین اور سامعین سے کچھ جو ہے بات کر سکوں. تو جیسا آپ لوگوں نے عرض کیا کہ بھئی ہم اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کمیونٹی اور جو لوگ جیسے شکاگو پولیس ہیں اور شیرف ہیں جو ہمارے لیے اور کمیونٹی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، تو ہم اپنا کچھ حصہ ان کے لیے جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ پے بیک کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی. اس یہاں پہ میں ہمارے ایک اور دوست کا نام لینا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر طارق بٹ نے فرمایا کہ جو ہے ہمیں 2 بار موقع ملا شکاگو پولیس کو ان کے پروجیکٹ میں جو پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو دوسری مرتبہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آف پی پی ایس ڈاکٹر راحت شیخ، انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ آگے حصہ لیا اور انہوں نے جو ہے اس کو انکریج کیا. اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ اپنے طور پر نہ صرف یہ کہ یہ ان کا حق ہے، بلکہ جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ پاکستانی کمیونٹی اور ہم یہاں پہ اچھے کاموں اور اچھے امیج کی وجہ سے جانے جائیں، نہ کہ کوئی ہم پر جو ہے نیگیٹو کمنٹس پاس کرے یا ہم پر کوئی انگلی اٹھائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. کووڈ-19 ویکسین، مجھے یہ بتانے میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی پوری کمیونٹی ان جنرل پورے دنیا میں تقریباً ہر ملک میں اس سے کتنے نقصانات ہوئے، لوگوں نے اپنی پیاروں کی جانیں گنوائیں اور جو ہے بزنس اس سے افیکٹ ہوئے کافی. جو ہے وہ ایک وی آر لیونگ ان انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ. تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی چونکہ یہ ویکسین اس کا جو ہے کافی دنوں سے انتظار تھا. آئی ایم پریٹی شیور جس طرح یہ ڈیولپڈ کنٹریز اور ویسٹ میں اس پر کام بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوگا، لیکن یہاں پر ہمیشہ کسی بڑی یا کسی نئی چیز کو متعارف کرانے کے لیے اس پہ جو ہے وہ ملٹیپل چیکس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو لگنے والے ہیں اور جو مریض ہیں اور جو پوٹینشیل اس کے ریسیپینٹس ہیں، it should be safe for them without any significant side effect. تو یہ سارے چیکس ہونے کے بعد ابھی جو ہے ویسے تو کافی ڈرگ کمپنیز اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں، لیکن 2 کمپنیز جو فائزر بیونٹیک کی ویکسین جو ہے وہ ابھی متعارف کرائی گئی ہے، جس کو ایف ڈی اے نے اب کچھ ون اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے پوری باقاعدہ طور پر جو ہے ایف ڈی اے نے اپروو کر دیا، کچھ نے کہا کہ اس کو ایمرجنسی لیول میں اپروو کیا ہے. تو ریگارڈلیس آف ڈیٹیلز کہ اٹ از اویلیبل ناؤ ان موسٹ آف دا ہاسپٹلس. اینڈ جیسے طارق بٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کو ابھی ایف ڈی اے اور سی ڈی سی جو کہ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول ہے، ان کی جو ایڈوائزری بورڈ نے اس کو اپروو کیا ہے فار اونلی 2 گروپس آف پیپل. اور 1 گروپ آف پیپل جو ہے جس میں ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات، نرسز، ریسپریٹری تھراپسٹ، اور وہ سارے لوگ جن کا کرونا وائرس کے مریضوں سے براہ راست جو ہے تعلق ہے اور وہ اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اس میں اب اور لوگ بھی جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہاسپٹل میں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کرنے والے. دوسرا گروپ ہے لانگ ٹرم ایکیوٹ کیئر فیسلٹی، نرسنگ ہوم کے رہنے والے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ زیادہ رسک پر ہیں، اور نہ صرف زیادہ رسک پر ہیں بلکہ اگر ان کو ہو جاتا ہے تو اس میں کرونا وائرس کے اثرات کو زیادہ شدت کے ساتھ دیکھا گیا. تو اس وجہ سے اس گروپ کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے علاوہ ان کو جو ہے یہ دی جائے. پہلے مرحلے میں ان دونوں گروپ کو جو ہے یہ دی جائے گی، جو کہ شروع ہو چکا ہے. جو ارلیسٹ مجھے یاد پڑا یہ جو ابھی پچھلا ہفتہ گزرا ہے، وینسڈے واز دا فرسٹ ڈے. اور اگر میں اس میں جاؤں ڈسمبر 16 آئی وڈ سے از دا فرسٹ ڈے وین ہاسپٹلز اسٹارٹ ویکسینیٹنگ دیئر ہاؤس اسٹاف. اور مجھے میرے ہاسپٹل میں بھی موقع ملا ڈسمبر 17 جمعرات والے دن میں نے اس کو لی. اور جہاں تک میرے تاثرات ہے، آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور میں اپنے دوستوں
وہ بھی انکریج کر رہا تھا. اس کے لیے میں نے اپنے طور پہ جو بھی ریسورسز اویلیبل تھے, کیونکہ وہ آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کے کافی خدشات ہوتے ہیں, کچھ جائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز ہوتے ہیں. پھر ایک میڈیا مشین یا دوسرے جو ہے دوسرے ذرائع سے پروپیگنڈا جو اسٹارٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا. تو اس کے لیے پھر جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ CDC کی سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بارے میں ہاسپٹل نے اپنے طور پر جو ہے معلومات فراہم کی تاکہ لوگوں کے خدشات نہ رہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ ویکسین لی 17 کو, اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں ایک چیز کو اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو اس کے بعد ایک بروشور فراہم کیا گیا, اس میں CDC کی ایک ویب سائٹ پہ ہم نے اپنے آپ کو انرول کیا, اور وہ اس کے لیے CDC خود بھی جو ہے اس کے لیے وہ انکریج کر رہی ہے لوگوں کو کہ آپ وہ اپنے آپ کو انرول کریں, تاکہ ان کی طرف سے ہر 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کو ٹیکسٹ میسج پہ میسج آ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ ابھی تک آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, تاکہ وہ ایک ڈیٹا بیس مرتب کر سکیں. ظاہر بات ہے ڈفرینٹ لوگ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو معمولی جو ہے وہ اثرات ہوں گے, کچھ لوگوں کو وہ ہوں گے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں میڈیکل ہیلتھ کے ریگارڈ کتنی بھی وہ سیف یا جو ہے وہ دوا ہو, اس کے اپنے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ایکٹیو انگریڈینٹ اس میں شامل ہوتا ہے, بلکہ وہ جس بیس میں بنایا جاتا ہے, کچھ لوگ اس سے جو ہے الرجک ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک یہ سسٹم مرتب کیا ہے, اور آئی تھنک یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے اس طرف, تاکہ جو ہے وہ آگے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ. آپ کا زبردست, آپ نے جو ہے پورا اسٹارٹ ٹو اینڈ بتایا. لیکن ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کرونا وائرس ہوا تو ہمارے اس واشنگٹن نائٹ شو میں پہلے پاکستانی عامر کو ہم لے کر آئے تھے, اور عامر کو آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب کے عامر نے آ کے بتایا تھا کہ ان کو کرونا ہوا ہے. اور بالکل اسٹارٹ میں وہ ہاکی پلیئر ہیں, امریکن پاکستانی ہاکی پلیئر ہیں, نیشنل پلیئر. اور آج آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں ویکسین کے ساتھ, تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ ہم جو کرنٹ معلومات ہیں جو اپنی کمیونٹی کو دیتے ہیں, کہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں گے, ڈاکٹر بٹ صاحب, کہ ڈاکٹر طارق بٹ صاحب, کہ آپ مجھے کہ جو ابھی جو خبر چلی کہ جی وہ ویکسین لگی اور نرس جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی, اور اس کے بعد ایک امریکہ کے اندر اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں آیا جتنا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہہ لیں, یا ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں عجیب قسم کی خبریں آنے لگیں. تو اس کے بعد میں نے آپ سے بھی پوچھا تو آپ نے کہا ایسا اکثر ہو جاتا ہے. تو یقیناً اس میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ اچھے ہوں, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ساجد صاحب نے بتایا کہ, لیکن بہرحال پوری دنیا اس سے ڈسٹرب ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. میں طارق بٹ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو اس قسم کے ریئیکشن آئیں گے, یہ اس کو عوام کو کس طریقے سے لینا چاہیے, سیریس لینا چاہیے یا ان کو پریشان ہونا چاہیے؟ جی طارق بٹ صاحب. جی ہاں, تو عاصم بھائی جیسا کہ آپ نے سوال کیا, یہ بہت عمدہ سوال ہے, اور ڈاکٹر ساجد محمود نے بہت ہی یعنی کہ انتہائی ڈیٹیلز میں جا کے بتایا ان کا اپنا تجربہ, اور کس طرح یعنی کہ CDC ان سے مسلسل ناطے میں ہے کہ اگر کوئی بھی ایڈورس ریئیکشن ہو, کوئی بھی ایسا ریئیکشن ہو, تو یہ اسی وقت انہیں بتا سکیں. تو جہاں تک یہ جو ویکسین کا تعلق ہے, اس کی آج منصف سلاوی, جو کہ منصف محمد سلاوی موراکن امریکن ہے, جنہیں ویکسین سیزر کہا جائے, اور یہ بڑی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ سارے ہی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جتنے امیگرینٹس ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. منصف محمد سلاوی جو ہیں وہ موراکن امریکن ہے. انہوں نے کہا مجھے امریکن ہونے پہ فخر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی جڑوں سے بھی بہت پیار ہے, موراکو سے. اسی طرح جو مڈرنا ہے, جو دوسری ویکسین اپروو ہوئی, جو ڈاکٹر ساجد محمود نے بتایا, وہ لیبنیز امریکن ہیں, آفیان جو ہیں, جو اس کے جنہوں نے شروع کی. تو جہاں تک یہ ویکسین ہے, یہ 40,000 سے زائد لوگوں کو تھوڑے فائزر نے لگائی, اور کوئی تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کو, کوئی 30,000 کے قریب تقریباً مڈرنا نے کی. اور یہ سارے جو ریئیکشن اور ایکشنز اس کے ہیں وہ سب اس وقت بھی نوٹ کیے گئے, اور وہ جنرلی بھی دیکھے جائیں گے.
تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوائی ہے, اس کے رسک اینڈ بینیفٹس تو ہمیشہ ہوتے ہیں, کچھ ایڈورس افیکٹ آئیں گے. ابھی تک, اور ڈاکٹر ساجد محمود سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا اپنے سوال کے بعد, ابھی تک ایسی خبر نہیں آئی کہ جس میں کوئی ایسا ری ایکشن ہوا ہو جو کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ پیش آیا ہو, اور شکر ہے خدا کا کہ ابھی تک یہ انتہائی محفوظ سمجھی جا رہی ہے اور اس کو کافی محفوظ سمجھا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ بار بار کہا گیا کہ جن لوگوں کو الرجیز ہیں, سیویئر الرجیز, وہ لوگ اس میں بہت احتیاط کریں. اسی لیے ایپی پین جو کہ ریورس کر سکتا ہے الرجیز کو, وہ ہمیشہ اس جگہ موجود رہتا ہے جہاں کہ ویکسین جو ہے ایڈمنسٹر کی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے میں ڈاکٹر ساجد محمود سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. یہ ایک نرس تھی جو اسی وقت فینٹ ہو گئی, جو عاصم بھائی نے بتایا, اور یہ باقاعدہ یعنی کہ ٹی وی پہ آیا, جس کی وجہ سے, کیونکہ جو بھی چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کے بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. کتنے لوگوں نے لی, ان کو کچھ اثر نہیں ہوا, اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. ہوپ فلی آپ بھی انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے, اور مدافعتی قوت بڑھتی جائے گی ہر روز. اور 3 ہفتے بعد فائزر کی, اور 4 ہفتے بعد جو موڈرنا کی لینی ہوتی ہے سیکنڈ ڈوز, تو آپ کو بھی انشاءاللہ 3 ہفتے کے بعد لگے گی. لیکن آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے, آپ کے خیال میں یہ کتنی محفوظ ہے؟ شکریہ جی. تو میں اس سے پہلے تھوڑا اس کے بارے میں اور معلومات دے دوں جو ہمیں ابھی تک اویلیبل ہے, کہ فائزر بایونٹیک کی ویکسین جو آج کل زیادہ تر ہاسپٹلز میں لگ رہی ہے, اس میں جو ہے وہ یہ 2 ڈوزز کی ہے, اور جیسا کہ یہ 3 ہفتے بعد سیکنڈ ڈوز, جس کو آپ بوسٹر ڈوز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دوسری ویکسین میں بھی جیسے جو ہے بچوں کو وہ MMR اور اس طرح کی اس میں بوسٹر, تاکہ جو ہے وہ امیون رسپانس کو بوسٹ کرے, یہ جو ہے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کا. تو اب جیسے مجھے جو ہے دسمبر 17 کو فرسٹ ڈوز لگی, تو مجھے آلریڈی ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ مجھے جنوری 7 کو وہاں موجود ہونا ہے, تاکہ جو ہے وہ اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں, تاکہ کوئی مس آؤٹ نہ ہو سکے اور کوئی اس کو جو ہے اس سے رہ نہ جائے. تو یہ تو اس کا اسکیڈول ہو گیا. دوسرا جو میں نے کیا کہتے ہیں, اس کی جو جس ایمپیول میں یہ آ رہی ہے, میں آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا اس کی تصویر, اگر یہ کیمرہ دکھا سکے تو. یہ جو ہے یہ ایمپیول اس کا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ 6 لوگوں کی ڈوز ہے اس کے اندر. اوکے جی ہاں, اور ظاہر بات ہے وہاں پہ جو نرسز موجود ہوتی ہیں وہ اس کو مجھے ان ٹرمز آف ML ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کتنی فرسٹ ڈوز ہوتی ہے, لیکن 1 ایمپیول از گڈ انف فار 6 to 7 پیپل. اور پھر اس کے جو جہاں تک سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو بتائے گئے ہیں, وہ بلکہ مجھے پتا تھا کہ چونکہ آج یہ ٹاپک ہے اور یہ کافی ریلیونٹ ٹاپک ہے, تو میں نے اس کے لیے نمبرز کے حساب سے جو اس کے جو ہے بتائے گئے ہیں سائیڈ ایفیکٹس, میں پرسنٹیج وائز جاؤں گا اس میں, کہ پین, ریڈنس, سویلنگ ایٹ دا انجیکشن سائٹ 84%, کہ اگر 100 لوگوں کو لگی تو 84 لوگوں کو یہ ہوگا. اور ایٹ لیسٹ یہ افیکٹ مجھے بھی فیل ہوا کہ انجیکشن سائٹ پہ اگلے 4-5 گھنٹے تک سورنس ہوئی, کیونکہ انٹرا مسکولر جو بھی انجیکشن لگے گا اس میں وہ سورنس تو ہوگی. اور یہ فلو ویکسین جو ہم لوگ ہر سال لگواتے ہیں اس کے بعد بھی ہوتا ہے. فٹیگ 62.9%, headache 55.1%, muscle pain 38.3%, chills یعنی کہ تھوڑا سا وہ بخار کے ساتھ جو کپ کپی ہوتی ہے 31.9%, joint pain 23.6%, and fever 14.2%. تو اگر آپ اسی نمبر سے دیکھیں کہ جو نسبتاً سیویئر ریئیکشن ہے ان کی پرسنٹیج بھی کم ہے, تو یہی اس کی جو ہے سیفٹی کو ثابت کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی. اور جہاں تک یہ میری نظر سے یہ نرس کا واقعہ نہیں گزرا کہ کن کو, لیکن یہ ان کے انفارمیشن بروشور میں انہوں نے صاف طور پہ بتایا ہے کہ دیر از اے ریموٹ چانس دیٹ دا فائزر BioNTech COVID-19 vaccine could cause a severe allergic reaction. یہ ان کی بروشور میں ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے اس میں ڈفرینٹ لوگ, جیسے جب آپ فلو ویکسین کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک ایگ بیسڈ سولوشن میں بنائی ہوتی ہے, تو جن لوگوں کو ایگ سے الرجی ہوتی ہے ان کو ذرا یہ اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس میں جو کیمیکل جو بیس سولوشن ہوگا, میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا اس سے تعلق ہوگا. لیکن یہ کہ ابھی تک میرے
اچھا ہیلتھ کیئر جو ہمارے جیسے دوست اور میرے دوسرے کالیگز ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہیں وہ اس کی سیفٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور جنرل پبلک کے خدشات دور کرنے کے لیے وہ فیس بک پر جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ابھی تک جن لوگوں سے میں ان ٹچ میں ہوں مجھے کسی کی طرف سے کوئی ایسا ایڈورس ریئیکشن سننے میں نہیں آیا. تو یہ تو ایک چیز ہے. دوسری میں یہاں پر ایک بات اور اس کو جو ہے بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ یہ جو ہے یہ دنیا کی پہلی ویکسین ہے جو اس طرز پہ بنائی گئی ہے, کیونکہ یہ ابھی تک جو ویکسین ہے وہ RNA ویکسین جو ہے وہ وائرل ایکسٹریکٹ ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ممس, میزل, روبیلا, فلو یہ سارے RNA وائرس ہیں, اور اس میں سے جو ویریسیلا یعنی کہ اسمال پاکس ہے وہ DNA وائرس ہے. یعنی تو یہ ان کا جب ہم DNA اور RNA کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو جینیٹک بیس ہے, جیسے ہیومن بینگز ہیں, ہیومن بینگز کی جو جینیٹکس ٹرانسفر ہوتی ہے اور سیکس ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ DNA بیس ہے. ہمارے یہاں RNA جو ہے وہ سیل میں خالی پروٹین اور دوسرے کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن جو جینیٹک بیس ہے وہ DNA ہے. تو اسی طریقے سے اس وائرس کا کووڈ SARS-CoV-2 جو اس کو نام دیا گیا ہے وہ بھی RNA وائرس ہے, اور اس کو بجائے یہ کہ وائرس کا ایکسٹریکٹ یا کوئی پروٹین یوز کیا جاتا, اس میں وائرس کا میسنجر RNA, اصل وائرس کا میسنجر RNA یوز کیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہیومن باڈی میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جو which eventually makes its entry within the cell. لیکن جو سائنٹیفک لوگوں کی طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ میسنجر RNA اپنے آپ کو انکارپوریٹ کر لے گا DNA کے ساتھ, ہیومن بینگ کے DNA کے ساتھ, اور اس میں تبدیلی لے آئے گا اور پھر اس سے جو ہے وہ دور رس اثرات ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. میسنجر RNA جو کہ جینیٹکس اور سائنس کی نالج رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میسنجر RNA will after performing its work it will die down outside the nucleus area. تو یہ کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ میں سوچا کہ میں اس کو جو ہے کلیئر کرتا چلوں. چلیں, بہت آپ نے بریف جو ہے ہمیں ہمارے ناظرین کو بتایا, لیکن اب چلتے ہیں ایک بڑے سینسٹیو ایشو پر. دنیا میں جو ہے اور پڑھے لکھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ہم اگر گاؤں کی بات کریں یا دوسرے سبقس کی بات کریں, نہیں, یہ سائنٹسٹ بھی ہیں اس میں, بہت اچھے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا کہ یوٹیوبرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے آپ کے جسم میں ایک چپ داخل کر دی جائے گی جس کو شاید امریکہ کنٹرول کرے گا یا جسے کسی, یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں, اور یہ آپ نے بھی سنی ہوں گی اور میرے ساتھ بھی اکثر لوگوں نے ڈسکس کیا کہ وہ کنٹرول کریں گے آپ کے RNA, جو DNA اور RNA آپ نے بھی ڈسکرائب کر ہی دیا ہے. تو وہ اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ دنیا کو کنٹرول کر لیا جائے گا, اور جب کسی کو مارنا ہوگا تو اسی جو وائرس انجیکٹ کیا اسی کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. ایک پوری اسٹوری جو ہے نا وہ بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے. آپ نے کیونکہ وہ ویکسین خود لی ہے, آپ نے اس کی شکل دیکھی اس کی, اور آپ اپنے کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے وہ ویکسینیشن لی ہے, آج وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ وہ یہ جو اس طرح کی سٹوریز آ رہی ہیں اس کو ایز اے جسٹ جوک لیں یا واقعی کچھ ایسا ہے. کچھ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کو کنٹرول اس طرح کریں گے کہ اس چپ کے ذریعے سے اس کے جسم میں تبدیلیاں پیدا کریں گے, نئے وائرسز پیدا کریں گے, انسانوں کو سلو کر سکتے ہیں, انسانوں کو اگریسو کر سکتے ہیں, انسانوں کو منتشر کر سکتے ہیں ذہنی طور پہ, اور انسانوں کو بے چین کر سکتے ہیں. ان کو مختلف قسم کی الرجی ہو سکتی ہیں, اور آپ جیسے چاہیں انسانوں کو ڈیل کریں. آپ انسانوں کو مار بھی سکتے ہیں کچھ کیسز میں, اور اگر آپ انسانوں کو مارنے کے, ان کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں, اور انسانوں کو ٹریک کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی آدمی آپ سے گم گیا ہے, آپ کو نہیں مل رہا, تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہ آدمی اس وقت کہاں پہ موجود ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. جی یہ خبریں اور افواہیں جو میری نظر سے بھی گزری ہیں, اور ظاہر بات ہے اس کو سن کے افسوس بھی ہوتا ہے, کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ کم از کم جو سائنس سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو ایسی بات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے, اور بلکہ اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے جو دوسرے
جو احباب وغیرہ ہیں کہ بھائی ایسے ہو جائے. اب اس میں ایک بات کا اور بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حالانکہ یہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ تو نہیں ہو رہی، لیکن اٹس اے فیکٹ کہ ابھی تک دنیا میں خالی 2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر پولیو باقی رہ گیا ہے، وہ افغانستان اور پاکستان. اور اس میں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ باوجود مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی انتھک کوششوں کے کہ وہاں پہ جو لوگوں نے اس کیمپین ڈرائیو کے سلسلے میں اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا انہیں، اور کیا نام ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اس طرح کی خبریں پھیلائیں جو ذرا کم تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو یہ کر کے کہ نہیں اس کے اندر وہ ایسا مرکب ہے یا ایسا مادہ ہے جو آپ کو جو ہے وہ نامرد کر دے گا اور اسٹیریلٹی کاز کرے گا اور اس سے آپ کی جو ہے نسل خاتمہ کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے میں جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے سامنے آنا چاہیے، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے ایسی ایک مؤثر جو ہے ڈرائیو کی جائے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ ایسا کیا جائے جو ان کے طبقے سے رکھنے والے ہیں، ان کی زبان سمجھتے ہیں، وہ ان کو ان کے کلچر کے بیک گراؤنڈ میں اور زبان میں وہ سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دکھایا جائے کہ جنہوں نے وہ ویکسین لی ہے، اور پھر جن لوگوں نے نہیں لی ہے ان کو کتنے مشکلات سے گزرنا پڑا، یہ جو ہے ان کو بتایا جائے. تو پراپر ایجوکیشن از اے مسٹ ان دس ریگارڈس. سیم از ٹرو ود کووڈ-19. اب حالانکہ ہم آئے دن جو ہے وہ کبھی پاکستان سے ریلیٹڈ، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا جو میڈیا میں کہ جو سیکنڈ ویو آف کرونا وائرس جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی خطرناک ثابت ہوئی. فرسٹ ویو میں تو پاکستان نے کافی مؤثر رول پلے کیا، اس کی جو ہے دنیاوی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی. لیکن یہ سیکنڈ ویو سے، اور اس میں ہمارے اپنے کافی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس اور کافی سینئر فزیشین اس موذی وبا کا کہ جو ہے شکار ہو گئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. خالی امریکہ میں 300,000 کا نمبر کراس ہو چکا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں. اس سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں، جہاں پر کہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ سارے مواقع موجود ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے ہیلپ ہوتی ہے، صوبائی حکومتیں جو ہے وہ گرانٹ فراہم کرتی ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ بچایا نہیں جا سکا. یورپ میں وہ نمبرز ہمارے سامنے، اٹلی، انگلینڈ وغیرہ، یہ سب ہوا. تو یہ سب تو ایسے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ نمبر فیکٹ ہیں. اور پھر اگر یہ تو ہو گئی جانی نقصان کی بات، اور اس کی وجہ سے جو سوشلائزیشن جو ہے کم ہوئی، ریسٹورینٹس اور دوسرے بزنس جو ہے وہ ہو گئے، لوگوں نے اپنی جاب چھوڑ گئے، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اٹ ٹک ٹول آن دیئر جاب اور ان کی جو ہے معاشی حالت پر جو ہے اس کا وہ ہوا. تو ان سب کے بعد ہمیں جو ہے واقعی بہت سنجیدہ ہو کے اس کو کنٹرول کرنے کا، اور اس سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اب اس سے جو ہے وہ ایسے معاملات پر اور ایسے اقدامات کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہے جہاں نہ صرف کہ اس سے بچاؤ ممکن ہو، بلکہ آئندہ جو ہے وہ اس کا جو ہے شکار کوئی نہ بن سکے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پراپر ایجوکیشن فرام اپروپریٹ سورسز گورنمنٹ کی سطح پر، تھنک ٹینکس کی سطح پر جو ہے وہ عام پبلک کو پرووائڈ کیا جائے. بالکل ڈاکٹر ساجد محمود صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چیزیں ایسی خبریں بنی، لیکن اس کے کاؤنٹر میں بہت ساری ایسی چیز بھی بنی جنہوں نے صحیح معلومات فراہم کی. اور پاکستان کو بھی چاہیے، اور اس دفعہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو نمبرز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ہر 5واں 6ٹا شخص جو ہے نا، وہ آپ اس سے پوچھیں اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہوگی. ہم پچھلے 3 دنوں سے میں فیس بک پہ اور دوسری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں. تو صحیح نمبرز ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اور جو ہے سخت اقدامات کریں. آگے ویکسین کے حوالے سے میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنے اس کو 1 سال لگے گا دنیا میں ویکسینیشن، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر شاید کچھ ممالک میں اس طریقے سے کرونا نہیں پھیلا. تو کیا
वैक्सीनेशन 1 साल के अंदर पूरी दुनिया में लगा ली जाएगी, या कि अगला 2021 और 2022 भी जो है वो इसी कोरोना वायरस से कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है उसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा? अच्छा, अब आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, मैं इनको अलग-अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पहला तो ये कि कब तक जो है सेफली ये सबकी रसाई मुमकिन हो पाएगी इस वैक्सीन के हवाले से। तो अभी तक जो मेरे नज़र से मालूमात गुजरी हैं कि तकरीबन अगले 6 महीने लगेंगे अमेरिका में बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए। जैसे कि अभी हमने बात की कि अभी पहले मरहले में खाली 2 ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि वो जो है ज़्यादा रिस्क पर हैं। लेकिन और यही अगर अमेरिका में ऐसा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि यूरोप और जो जिनको हम डेवलप कंट्रीज़ और तरक्की याफ्ता ममालिक के नाम से जानते हैं, वहाँ तक ये मुमकिन हो पाएगा। उसके बाद जो है वो तरक्की पजीर ममालिक, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उन तरक्की पजीर ममालिक में आबादी कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना। खाली बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहीं पर तकरीबन जो है वो 2 बिलियन से ज़्यादा की आबादी है, और इसी तरीके से फिर अफ्रीका, एशिया। तो मेरे ख्याल में साल भर से ज़्यादा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी तो यहाँ के तमाम लोगों तक रसाई मुमकिन होने के लिए 6 महीने का जो है टारगेट दिया गया है। दूसरा ये कि कब तक हमें ये जो वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। तो इस सिलसिले में काफ़ी बातें, और वो उन्होंने अपने ब्रोशर में भी लिखा है कि वैक्सीन जहाँ जिनको वैक्सीन लगी है उनको जो है वो डिज़ीज़ कॉज करने में बचत देगी। अभी तक इस बारे में कोई मोतबर रिसर्च या वो सामने नहीं आई है कि वैक्सीन लगने वाले जो है वो इसको फैला पाएंगे या नहीं। तो जिसको जो कि हम कंटेजियसनेस मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि द कंटेजियस एबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड वैक्सीन विल स्टिल बी देयर। तो इसलिए बल्कि इसको यूँ कहने का मैं ये तो नहीं कहूँगा विल स्टिल बी देयर, लेकिन इसको टेस्ट नहीं किया गया है। तो जब तक टेस्ट नहीं किया गया तो हमें यूँ मानना पड़ेगा कि भाई ये लोग जो हैं उनको वो खुद तो महफूज हो गए, लेकिन दूसरे अभी स्टिल रिस्क पे रहेंगे अगर वो उनसे इन टच आते हैं। तो ये जो मास्क हो गया और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हो गई, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको तो मैं भी एनकरेज करूँगा। और अब आपके प्रोग्राम की वसातत से आपके नाजरीन और सामीन जो भी सुन रहे हैं कि इसको जो है जब तक मोतबर खबरें सामने नहीं आती, इसको जो है इसका इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। अगर हमने इसको वो कर लिया। सॉरी, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आसिम साहब। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो ये दवा है ये फ्लू वैक्सीन की तरह होगा कि हर साल लगेगा आपको। इसकी जो एक्सपायरी तो नहीं कहेंगे उसको, यदि कब तक वो असर करेगा, और जिसने लगवा लिया है वो कैरियर बन सकता है या नहीं बन सकता, वो आपने बता दिया है कि वो अभी वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप लोग वैसे ही मास्क पहन रहे हैं, वैसे ही अपने आप को सिक्योर करके पेशेंट को देखते हैं। लेकिन ये भी बस आखिर में बता दें कि ये क्या फ्लू वैक्सीन की तरह हर साल अब आप लोगों को लगवाना पड़ेगा? अच्छा, नहीं, ऐसी कोई ना वो मैन्युफैक्चरर ने ऐसी कोई बात कही, ना हमें बताया गया कि ये सालाना तौर पे नहीं लगेगी। इसकी एफिकेसी जो दोनों डोज ले लेंगे विद बूस्टर डोज, दोनों डोज के इस्तेमाल से तकरीबन मंथ्स टू ईयर्स का नंबर दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर्स मेरी नज़र से नहीं गुजरा, और मैं डॉक्टर तारिक भट्ट अगर मौजूद हों तो मैं उनसे अगर उनकी नज़र से ऐसी कोई बात गुजरी, उनकी कोई कॉल आ गई है ना। अच्छा, तो मंथ्स टू ईयर्स कहा गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड किया गया कि हमें जो है वो इसकी मुस्तकबिल में कोई दूसरी डोज लगानी पड़ेगी। ये और बात है कि अभी हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स या जो थिंक टैंक हैं सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के, वो यूं सोच रहे हों कि बाय द टाइम द एफिकेसी ऑफ दिस वैक्सीन डाइज डाउन, उस वक्त तक अल्लाह करे कि हम ये पूरी दुनिया और हम आप जो है उस मूजी वबा से जो है वो जान छुड़ा चुके हों, तो उसकी ज़रूरत ही ना रहे।
لیکن چونکہ منتھس ٹو ایئرس کا دیا گیا ہے تو اگر ہر سال نہیں تو میرے خیال میں 2-3 سال کے بعد شاید اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ایسی فلو کی طرح سالانہ یہ ویکسین نہیں لگا کریں۔ یہ جو ویکسین ہے کووڈ-19 ویکسین جو ہے، اس کے لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پاکستانی یا ساؤتھ ایشین کنٹری کے لوگ ہیں ان کو کوئی اسٹرانگ میسج دینا چاہیں کہ وہ پازیٹیوٹی آپ کی، کیونکہ آپ نے خود یہ ویکسین لگوائی ہے اور آپ کے دوستوں نے لگوائی ہے، تو یہ نیگیٹیوٹی ہے جو ہم چیزیں پکڑتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں، نہیں پھیلانی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو ایک میسج آپ کی طرف سے جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ہو چکی ہیں، کہ کیا میسج دیں گے آپ کو؟ تو پاکستان کے جو سننے والے ہیں ان تک تو میرا میسج وہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پریونشن جو ہے وہ از اے کی، تو اس میں جو ہے اب سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ایک دوسرا چیلنج بھی ہے۔ آپ کا بھی جو ہے وہ وہاں سے آپ کا تعلق ہے، کئی بار جانا آپ کا ہو چکا ہے، تو ہم پاکستان از اے تھکلی پاپولیٹڈ کنٹری، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، اگر آپ یہ کرنا بھی چاہیں، یعنی کہ سنجیدگی سے اگر کوئی اختیار کرنا بھی چاہے تو بھی اس میں کافی جو ہے مراحل درپیش آتے ہیں۔ ہر جگہ جو ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، تو میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، لیکن ٹرائی یور بیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہاں پہ جیسے ابھی شادی کی کچھ سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے شادی کی تقاریب جو ہے منعقد کر لی۔ اب جو چیزیں روکی جا سکتی ہیں یا تھوڑا پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے میں مذاق نہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے والی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جیسے وہ ہے، اور اگر کرنا واقعی جو ہے ضروری ہے تو بھئی اپنے ملنے جلنے عزیز و اقربا سے معذرت کر لیں کہ بھئی موجودہ حالات کے درپیش ہم جو ہے وہ جیسے کنونشنل وے میں جو ہے وہ تقاریب منعقد ہوتی ہیں ویسے نہیں کر پائیں گے، تو خالی جو ہے خاندان کے 8-10 جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی موجودگی میں یہ کر لیا جائے۔ اس طرح کے we have to do makeshift changes here۔ تو پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہماری توجہ نہیں جاتی، اب پاکستان میں بھی بڑے بڑے وہ شاپنگ مالز جو ہے وہ کھل گئے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کارٹ کا استعمال ہوتا ہے، پیٹرول پمپ کے اسٹیشن پہ وہی جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، ایک نے استعمال کیا وہ چلا گیا، پھر دوسرا اپنی گاڑی لے کر آیا، آپ نے وہ کیا، تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں۔ ہینڈ وائپس وہ اب ہر جگہ موجود ہیں، اس کو استعمال کرنے سے پہلے کلین کر لیں، یا اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو اس کے بعد اپنے ہاتھ صاف کر لیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس پہ توجہ کر لیں تو اس کا جو ہے، کیونکہ یہ سامنے آ گیا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ڈراپلیٹ اور کانٹیکٹ پریکاشنز مانگتا ہے، کہ کانٹیکٹ پریکاشنز کے بھئی آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ تعلق نہ ہو، ان چیزوں کو آپ نہ چھوئیں جس کو جو ہے ایک متاثر زدہ جو ہے مریض چھو چکا ہے۔ اور دوسرا ڈراپلیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سائنس کا وہ ایک ہے کہ 0.5 مائکرون سے چھوٹا جو جراثیم ہوگا وہ ہوا میں تقریباً 6 گھنٹے تک جو ہے موجود رہتا ہے۔ ایک آدمی کھانس کے وہاں سے چلا گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ جراثیم اس جگہ موجود رہے گا، اور اگر آپ اس اسپیس میں آ کے سانس لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جو ریشنل ہے ڈراپلیٹ پریکاشنز کی، اسی لیے جو ماسک کچھ لوگ جو ہے وہ فیس ماسک لگاتے ہیں عام والا، کچھ لوگ جو ہے وہ N95 لگاتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ یہ تو ماسک کا استعمال سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ایکسیڈنٹلی اس اسپیس میں آ گئے ہیں جہاں پر کوئی کرونا کا متاثر زدہ شخص ہو کے گیا ہے تو آپ اس سے جو ہے محفوظ رہ پائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کا وہ ہے، اور اپنے خاندان والوں کا بھی جو ہے خیال رکھیں، بچوں اور دوسرے جو ہیں ان کو بھی، خود بھی ان احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، اور اپنے جو ہے وہ ملنے جلنے اور جو متعلقین ہیں ان کو بھی اس کی ایک چیز میں بس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے، لیکن میں آخری یہ کہ جو اسپورٹس سے رننگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کافی لوگوں کو باہر وہ ماسک نہیں لگاتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سامنے سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اب اگر ہم رننگ کرتے ہوئے ماسک لگائیں گے تو آکسیجن لیول تھوڑا سا کم ہوگا؟ اگر آپ N95 لگا کے ماسک رننگ کرتے ہیں تو میں خود اسپورٹس مین ہوں، مجھ سے نہیں بھاگا جاتا، میں ماسک اتار دیتا ہوں، تو اسپورٹس مینس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟
جی وہ صحیح کہا آپ نے کہ N95 جو ٹائٹ فٹنگ ماسک ہوتے ہیں اس کے موجودگی میں تو ایون عام حالات میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے. آئی گیس اگین اس میں پھر میں یہی کروں گا کہ ایسے جگہ اور وقت کا جو ہے وہ چوز کیا جائے کہ اس وقت جو ہے جب آگے پیچھے زیادہ لوگ نہ ہوں یا جو ایک سیپریٹ ایریا وہاں پہ آپ جو ہے ماسک اتار کے وہ کر سکیں. اور اگر وہ ممکن نہیں ہو تو پھر جن لوگوں کے پاس گھر میں جو ہے وہ ٹریڈ مل مشین موجود ہیں تو تب تک جو ہے وہ گھر میں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم نے ان حالات میں مشکل اقدام تو لینے ہیں. ہم ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ورلڈ میں رہ رہے ہیں, پورے 2020 اس حالات میں گزر گیا. تو اپنی ججمنٹ اور اپنی جو ہے نا وہ کہنا چاہیے دانش مندی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کا کریں, اور یہی میں کہنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ساجد محمود آج ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ لی, اور اس کے بعد وہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے آج انہوں نے شیئر کیا. بہت اچھی بات اور بہت پازیٹیو باتیں کی انہوں نے. تو ناظرین آپ سے بھی یہی ہے کہ نگیٹیوٹی پہ نہ جائیں. ایک ایسا شخص جس نے یہ تمام چیزیں فیس کی ہے وہ ہمارے پروگرام میں آ کے بہت ساری باتیں کی, ان کو دیکھیں, ان کو سنیں, اور اس پہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کو بتائیں کہ اس پہ عمل کریں تاکہ جلدی یہ وائرس ہماری زندگیوں سے نکلے. ڈاکٹر طارق بٹ جو تھے وہ میرا خیال ہے مصروف ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کالز جو ہیں ان کو اس طریقے سے زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے جس طرح ایک عام آدمی کام کرتا ہے. ڈاکٹر ساجد صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام میں آئے تھے, لیکن ایمرجنسی اس میں وارڈ میں ایمرجنسی اس میں کام کرتے ہیں, تو لازم بات ہے وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ نہیں بنے. لیکن آج انہوں نے بڑی ہی تفصیلی طریقے سے بہت ہی اچھی باتیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. بہت بہت شکریہ عاصم آپ کا بھی, اور آپ کے ناظرین اور سب کو جو ہے میں جو یہ میسج دوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آنے ارد گرد میں جو حضرات ہیں آپ کے متعلقین ہیں ان کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. تو ناظرین کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی بس آج اتنا ہی. اگلے ہفتے ملتے ہیں. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.